अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पॉटलाइट इस्लामाबाद स्टूडियो से। लेकिन आज भी मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बहुत बड़ी खबर आई है कि अब एक ग्रेड 22 का ऑफिसर सरायकी खित्ते के मामलात अलहदा तौर पर लुक आफ्टर करेगा। सरायकी सूबे का मुतालबा तो बहुत अरसे से बरकरार है, लेकिन बहावलपुर को बतौर सूबा बहाल करने की तहरीक भी चलती रही है। साथ साथ अभी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने यह भी इंकशाफ किया एक दिन काबीना के सामने, अपने काबीना कॉलीग्स के सामने, कि 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ उनके साथ कोई मुआहदा करना चाह रहे थे, कोई डील करना चाह रहे थे। हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के उस वक्त के ओपनिंग बैट्समैन और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। बहुत अरसे के बाद कुछ माजी को भी याद करेंगे, कुछ हम यकीनन मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूंकि आप बड़े करीबी थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के, वज़ीर इत्तलात थे और मैंने बरमला कहा कि आप ओपनिंग बैट्समैन थे, क्या वाकई जनरल परवेज मुशर्रफ 2007 में मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुआहदा करना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराज साहब, ये जो वक्त गुजरने के बाद जो लोग बातें बताते हैं कि उसने ये किया था, उसने ये किया था, हमारा मुआहदा हुआ था, नहीं हुआ था, मुझे ये बातें ज़रा हल्की लगती हैं। मुशर्रफ साहब ने उस वक्त बहरहाल रिकन्सिलिएशन का एक मूव की थी, पीपल्स पार्टी से भी हुई, यकीनन और लोगों से भी हुई होगी, लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने किसी मीटिंग में या कहीं इस किस्म की कोई बात हमसे शेयर नहीं की। ओवरऑल वो करना चाह रहे थे रिकन्सिलिएशन, मसालत करना चाह रहे थे, जैसे आप फरमा रहे हैं सबके साथ। सबके साथ। और ये था कि जी इलेक्शन चूंकि आ रहे थे, तो अब ये इलेक्शन वो थे, और देखें 2008 के जो इलेक्शन थे वो बहरहाल पाकिस्तान की तारीख के उन नहीं, पहले हम इधर रहते हैं इस नुक्ते पे। आपने फरमाया कि जनरल परवेज मुशर्रफ सारी सियासी कुव्वतों के साथ मसालत करना चाह रहे थे, लेकिन किस किस का जहां तक सवाल है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ने तो ओपनली एक सेटलमेंट की। वो तो एनआरओ आ गया, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस वो आ गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी मान गई और बकौल वजीर आज़म नवाज शरीफ उन्होंने किसी भी डील करने से इनकार कर दिया। 5 साल बाद या 8 साल बाद वो ये कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप तो आई विटनेस है ना हर चीज। मैं यही कह रहा हूं कि इससे मुतल्लिक उस वक्त कोई बात हमारे तक नहीं पहुंची। कभी उन्होंने काबीना से इस किस्म की बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ रिकन्सिलिएशन की बात आप लोगों से की थी? डेफिनेटली एनआरओ आने से पहले जी, बहुत पहले। यानी बेनजीर साहिबा मान गई तो उन्होंने ओपन कर दी, और मियां नवाज शरीफ नहीं माने तो उन्होंने ओपन नहीं की। हाँ, उन्होंने भी ओपन नहीं की और इन्होंने भी 8 साल ओपन नहीं की। अब आके बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे वो पहले एक एग्रीमेंट हुआ था 2002 का, वो भी 8 में किसी और ने आके ओपन किया, तो ये उनकी मर्जी है, वो कुछ भी। लेकिन आप बड़ी बात कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब सब सियासी कुव्वतों के साथ जी बिल्कुल मसालत करना चाह रहे थे। वही परवेज मुशर्रफ, सवाल ये पैदा होता है, जो कहते थे कि मेरी जिंदगी में ना बेनजीर आ सकती है, ना नवाज शरीफ आ सकते हैं, ना बेनजीर भुट्टो को आने दूंगा, ना नवाज शरीफ को आने दूंगा। आखिर क्या मजबूरी आई थी कि परवेज मुशर्रफ इन्हीं सियासी कुव्वतों के साथ फिर मसालत पर राजी हो गए? असल में बहुत सी स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको कैरी करना पॉलिटिकल प्रोसेस में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जब सियासत का बुनियादी सबक पढ़ते हैं तो उसमें एक तो ये होता है कि जी सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, तहम्मुल रखा जाता है। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब रखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब तो दरवाजे भी खुले रखते हैं, दिल भी खुला रखते हैं, जहन भी खुला रखते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, खजाने भी खुले रखते हैं। तो उनका तो एक अपना मतलब तरीका है। तो इस लिहाज से जो सियासी अमल है, सियासी अमल में किसी वक्त भी आपको किसी भी सिमत में किसी नए, अब देखें एक उनका ऑब्जेक्टिव था और वो सही था कि 2008 के इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। दिसंबर 2007 में होना थे, बेनजीर भुट्टो की शहादत की वजह से वो 2008। लेकिन एक उनका ऑब्जेक्टिव था कि फेयर एंड फ्री हो, ताकि तारीख में ये आए कि जिन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दिए, तो वो उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। उसके बाद 2008 के इलेक्शन के ऊपर अभी तक धांधली का इल्जाम
نہیں آیا. 2013 پہ ہے. 2013 پہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ کریڈٹ جو ہے یہ ان کی انٹینشن بھی تھی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سیاست میں کہتے ہیں کہ بہت ساری سٹیٹمنٹس کو کیری نہیں کرنا چاہیے، بہرحال یہ بھی جنرل پرویز مشرف کے کریڈٹ پہ ہے. وہ ایک جنرل تھے، اسٹریٹ فارورڈ تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا کہہ دیتے تھے، اور اسی بنا پر وہ جو ان کے دل میں، سوچ میں، دماغ میں تھا کہ میں ان کو نہیں آنے دوں گا، میں نہیں آنے دوں گا. بٹ مجبوری کیا پیدا ہوئی کہ الٹیمیٹلی انہیں بے نظیر بھٹو شہید سے بھی مفاہمت کرنا پڑی، اور میاں صاحب سے بھی، جیسا میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیل کی آفر کی تھی. ظاہر ہے جب آپ بھی کہتے ہیں کہ تمام سیاسی قوتوں سے وہ مفاہمت کرنا چاہ رہے تھے، بات تو پھر ایک ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض باتیں انسان طاقت کی کیفیت میں کرتا ہے، بعض اقدامات نسبتاً کمزوری کی کیفیت میں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو 2007 کی تحریک تھی ساری جوڈیشری سے متعلق باقی چیز، اس میں یقیناً ایک ذوف حکومت میں آیا تھا، اور اس کے اثرات جو ہیں پھر وہ ہر ایکشن میں ہمیں نظر آئے. تو یہ ایک پروسیس کا ڈیفینیٹلی اس حکومت کے وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل موومنٹ سے، عدلیہ بحالی تحریک سے حکومت کمزور ہوئی تھی. یقیناً. اور جنرل پرویز مشرف مجبور ہوئے سیاسی قوتوں کی طرف دیکھیں. میرا وہ ان کا شروع سے ایک وہ تھا، مطلب خیال تھا کہ تمام، دیکھیں 2002 کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی حصہ لیا، پی ایم ایل این نے بھی حصہ لیا، تمام پارٹیوں نے حصہ لیا بارنگ فیو شخصیات. اگر میں اس وقت، اس کے بعد کی بات میں کوئی نہیں کروں گا، جب میں کیبنٹ میں تھا وہ میں باتیں، یعنی میں نے وہاں یہ کہا تھا میں کبھی نہیں کرتا. لیکن میں اگر انہیں ہوتا تو میں انہیں کہتا جی اس میں بھی ان دونوں کو حصہ لینے دیں، کیونکہ کسی بھی سیاسی فرد کو سیاسی عمل سے باہر رکھ کے آپ اس کو زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں بنسبت سیاسی عمل میں ان کو. آج یہ سمجھ بعد میں آتی بات یہ بہت دیر کے بعد لیکن آج کی میں آپ کو بتاؤں، آج کی کیفیت میں پھر ہم آج کی کیفیت میں آئیں گے آگے، ضرور آئیں. 3 نومبر 2007 کے اقدامات، ایمرجنسی کا نفاذ، بہت سی چیزوں پر پابندی. یہ جنرل پرویز مشرف نے پہلے کوئی اشارے دیے تھے کابینہ کو کہ میں یہ کر دوں گا وہ دیکھیں جی، کابینہ کے اندر جو بات چیت ہوئی، لوگ اس کے بارے میں آگے بعد میں بہت باتیں کرتے ہیں، اور جی کہ میں نے یہ کہا تھا، میں ان میں سے نہیں ہوں. جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. درست. اس لیے میں اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے معذرت کروں گا. یہ بہت بڑا نکتہ رہا کہ جی ان کا اکیلے کا فیصلہ تھا یا مشورہ کیا تھا. میں اس کانٹیکسٹ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے جی، ان سب کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یہ جو ایک جنرل پرویز مشرف کے وکلا کا موقف صحیح یا غلط فیصلہ ہے، جی بالکل میں اسی موقف کے اوپر ہمیشہ سے قائم ہوں، اور میں نے اس سے ہٹتے ہوئے کبھی کوئی بات نہیں کی. اپریل 2006 تک تو شیخ رشید آل پاورفل انفارمیشن منسٹر تھے، پھر ان کو ہٹایا گیا اور آپ کو وزارت اطلاعات کا قلمدان سونپا گیا. شیخ رشید کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ شیخ رشید صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرے لیے قابل احترام بھی ہیں. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، اور میرا ایک ججمنٹ ہے ان کے بارے میں کہ پبلک کی نبض کے اوپر جتنا اچھا ہاتھ ان کا ہوتا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہوتا. میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت ریلوے کا بھی ایک کرائسس تھا، تو حکومت نے یہ سوچا ہوگا کہ جی ایک متحرک فرد کو ادھر بھیج کے ایک زیادہ بڑا کام لیا جائے. مرضی ہے آپ کی، مرضی ہے آپ کی. اصل میں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، امپورٹنٹ منسٹری وزیر اطلاعات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وزیر اطلاعات کے لیے کتنے چیلنج ہیں. آپ یہ بات شوکت صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، یہ بات آپ مشرف صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اس منسٹری کا فیصلہ آنے سے پہلے میرے بھی علم میں نہیں تھا. مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے ایز اسپیشل اسسٹنٹ تھے پہلے، ہاں مجھے ایز منسٹر انڈکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن محکمے کے بارے میں مجھے بلکہ ایک ہمارے صحافی دوست نے فون کر کے بتایا کہ آپ کو یہ محکمہ مل رہا ہے. میں نے کہا سر مجھے تو نہیں پتا، بہت ہمارے محترم ہے وہ. انہوں نے کہا لیکن آپ کو اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کون تھے؟ چلیں آپ بہت ساری باتیں نہیں بتا رہے. نہیں میں ہر بات بتا رہا ہوں، ادھر بھی ہم چپ ہو جاتے ہیں. خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے محبت ہے. نہیں لیکن یہ
इसलिए मैं देखें, इतना तो मैं डिसएग्री करने की जरूरत कर सकता हूं जो आपने फरमाया कि शेख रशीद को महज इस वजह से हटाया गया कि जी रेलवे के हालात बेहतर करना। नहीं, मैं देखें, मैं अपने बड़ों के बारे में, वो अफराद जिनका मैं एहतराम करता हूं, उनके बारे में मैं मुस्बत बात ही कर सकता हूं। आगे चलेंगे, जितनी मनफी बातें होंगी आपने तो खैर एक दिन खुद ही एतराफ भी किया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए बहुत सारे झूठ बोलना पड़ते हैं डिफेंड करने के लिए, ये मैं सुन रहा था। मैंने ये कहा था कि सरकार में बैठ के सरकारी सच बोलना पड़ता है। मेरे अल्फाज अगर आप कोई क्लिप ले आए कि आज तक नहीं, एक ही मतलब है, एक सरकारी सच का क्या मतलब? सरकारी सच का ये हम मतलब थोड़ा सा, अब मैं आपको बताता हूं, आम आदमी हमें देख रहे होते हैं, मैं आपको सरकारी सच की बात करूं आज। जी जी, मैंने उस वक्त इफ्तिखार साहब के रेफरेंस से कुछ बातें की, इफ्तिखार चौधरी साहब के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके रेफरेंस से मैंने कुछ बातें की। मुझे कहा गया जी गलत बयानी है, ये कहा गया ना। जी जी, मुझे वो सरकारी तौर पे भी मिले थी और वक्त ने साबित किया कि वो सब बातें सच्ची थी। लेकिन उस वक्त अगर मैं उसके बारे में जब ये कहता था सच है तो लोग कहते थे जी गलत बयानी है, और आज जब सोशल मीडिया पे फिल्में चलती हैं तो वो गलत बयानी जो है वो अब सही हो गई है। लेकिन और हमारे एक दोस्त, लेकिन दुरानी साहब सरकारी सच तो और मीनिंग में आ रहा है ना। नहीं, मैं सरकारी सच, अपने सरकारी सच को डिफाइन मैं कह रहा हूं कि अब हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये खिताब दिया, एक दिन बाद में मैं उनको मिला। क्या खिताब दिया? कि जी गलत बयानी मोहम्मद अली दुरानी, ठीक है ना जी। मैं उनसे मिला, मेरे टाइटल दिया मुझे कि मोहम्मद अली दुरानी गलत बयानी, ठीक है ना। मुझे याद आ रहा है किसने दिया था, एक बड़े सीनियर वकील है, मेरे भाई, आप नाम ले दें तो खैर है। हाँ, आप नाम ले नहीं, आप चूंकि आप आपके हवाले से मैंने उनसे बाद में कहा, नहीं उनका नाम तो ले दें, मुझे समझ आ गई, सीनियर तरीन वकील जी, चौधरी एतजाज साहब, बहुत हमारे और कितने काबिल एहतराम है। आपको पता है कि मैं हमेशा उनकी कितनी इज्जत करता हूं। ऐसे ही उन्होंने दिया। बाद में कुछ अरसे बाद हम एक खाने पे मिले, शादी पे ना, आपको आज दिल की बात बताऊं तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो आपने मुझे इतने बड़े बड़े खिताब दिए हैं, फिर आपने इतनी दफा एक नज़म पढ़ी, तो अब मुझे बताएं आप सही थे या मैं सही था? कहने लगे ठहरो मैं खाना खा लूं तो फिर तुम्हें बताता हूँ। खाना खा लिया तो फिर उन्होंने जितने लोग वहां मौजूद थे सारों को बुलाया और अपनी ब्लैकबेरी से एक नज़म पढ़ी, जो उस पूरी नज़म का जवाब शिकवा था, उल्ट था वो, जवाब शिकवा, अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल। अब वो बड़े आदमी है, चूंकि उनमें इतने गट्स हैं कि वो अपनी गलती को जब देख लेते हैं तो उसका इतराफ भी कर लेते हैं। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया उसी फर्द को, मैंने उस वक्त क्रिटिसाइज किया था, मैंने अपने पूरे तयक्कुन के साथ। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम इश्यूज के ऊपर इतना पुरयकीन होता हूं कि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, और उस वक्त वो खड़े होना किसी आम आदमी के बस का काम नहीं था। तमाम वेव्स अगेंस्ट चल रही थी, मैं खड़ा हुआ और मैं आज तक वहीं पे खड़ा हूं, इसलिए कि मैं सच की रिलेटिविटी जो है ना, और सच का आश्कारा होना, मैं उस पर यकीन रखता हूं। जब सच वक्त आश्कारा करता है, परवेज मुशर्रफ के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात सच है कि उसने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, ना वो तैयार था करने के ऊपर। अपने जाती मफाद के अगेंस्ट उन्होंने बहुत कुछ किया होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सब हकायक हैं। खैर ये भी एक रिलेटिव बात है, यही मैं कह रहा हूं ना, को ले आना, नेटो को ले आना, पाकिस्तान को पेश कर देना, ये हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान को पेश करने का हदूद उस वक्त क्या थी, वो हदूद 2010 में क्या थी, वो हदूद 2017 में क्या है कि जब इलेक्शन ही मोदी से दोस्ती के एजेंडे पे लड़ा जा रहा है। अब मतलब ये चीजें सारी रिलेटिव है। चले मुझे ब्रेक का आगे जा रहा है। तो नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब को जहमत देने का मकसद था कि पंजाब में जो बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि एक ग्रेड 22 का ऑफिसर अलहदा तौर पर सरायकी खित्ते के मसाइल देखेगा, लुक आफ्टर करेगा, जरा उस इशू पे आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट आप इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब। एक बहुत बड़ा मुतालबा था और लोग, इम्पार्शल लोग भी कहते रहे कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है और खुसूसन सरायकी खित्ता जिसे जनूबी पंजाब ज़्यादा कहा जा रहा है आजकल, वो लोग दूर दूर से नहीं आ सकते। तो
اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے صوبے کو. اب ایک انٹرم حل ہے یا پرماننٹ حل ہے مجھے نہیں پتا, لیکن خبریں یہی ہیں کہ ایک گریڈ 22 کا آفیسر جنوبی پنجاب میں بیٹھے گا. اگر یہی مسائل تھے کہ لوگ لاہور نہیں آ سکتے, اب وہ بیٹھ کے وہاں ان کے مسائل حل کرے گا, آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں اس سے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ 9 مئی 2012 کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے یہ ریزولوشن خود رانا ثناء اللہ صاحب نے پیش تو اور ممبروں اور پنجاب کے اندر بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا. آئین کی روح سے یہ صوبائی اسمبلی کا اختیار 239 آرٹیکل جو آئین کا ہے, صوبائی اسمبلی کو یہ اختیار, اسی کا اختیار. یہ بھی ہوگا, ادھر بھی ہوگا, مرکز میں بھی ہوگا, کیونکہ جب نیا صوبہ کریٹ ہوگا مرکز میں نہیں ہو سکتا جب تک صوبائی متعلقہ صوبائی اسمبلی. اور 18ویں ترمیم کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو اگر صوبائی اسمبلی کوئی فیصلہ کر دے تو وہ ٹیکنیکلی بائنڈنگ بن جاتی ہے فار دی نیشنل سینٹ. یہ جناب سٹیٹ یہ آئی. اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے بہاولپور, اور انہوں نے کہا کہ جناب بہاولپور صوبہ کی بحالی کی قرارداد سے پی 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 کے خلاف انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی ہم اس کو منظور کرائیں گے, اور میاں شہباز شریف صاحب اس کے پورے حق میں ہیں. میاں نواز شریف صاحب لیکن آپ نے مئی کی قرارداد کا ذکر کیا, 1 اگست 2012 میں بھی پنجاب اسمبلی نے منظور کی تھی, جس میں ایک پارلیمانی کمیشن یہاں بنانے کی قرارداد پاس ہوئی تھی مرکز میں, اور اس کو انہوں نے مسترد کیا تھا. وہ تو اسی کی کنٹینیویشن میں تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ مطالبہ ہمارا ہے. اس کے بعد کہ 2 صوبے, ایک جنوبی بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب اور سرائیکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبے کی بحالی. اس کے بعد جب الیکشن آئے تو پی ایم ایل این نے اپنے منشور کا اعلان کیا, اور مجھے جو ابھی مشیر خارجہ ہیں اپنا سرتاج عزیز صاحب نے فون کر کے خود بتایا, ان کا دورانی صاحب مبارک ہو, ہم نے پی ایم ایل این کے منشور میں بہاولپور صوبے کی بحالی اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کو ڈال دیا. اور پوری الیکشن کیمپین راج صاحب وہ پی ایم ایل این نے ان دونوں صوبوں کے نام پہ کی, اور نتیجہ دیکھیں, جنوبی پنجاب کی 43 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے یعنی آپ بہاولپور کو علیحدہ کر رہے ہیں, دونوں کو اکٹھا کر کے, بہاولپور اور ملتان ڈی جی خان, ٹھیک ہے, 43 سیٹ. اس میں سے 2008 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو 7 سیٹیں ملی تھی, اور ایک شامل ہو گئے تھے, 8 ٹوٹل. اور 2013 کے الیکشن میں کتنی ملی؟ 36. 43 میں سے 36 ٹوٹل وائٹ واش, کیونکہ آپ نے دونوں صوبوں کی حمایت کی, وعدہ کیا, حمایت کی, عہد کیا, وعدے سے اگلا عہد کیا آپ نے اپنے منشور کے اندر, اپنی تقریروں کے اندر, اپنے جلسوں کے اندر. اس کے بعد جناب ہم اب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج آ رہا ہے صوبہ, کل آ رہا ہے. بھئی اتنے بڑے یہ فرسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے ایک 22 گریڈ کے آفیسر کو وہاں بھیجنا. جی میں آ رہا ہوں اس طرف. ہم نے مانگا تھا اختیار, ہم نے مانگا تھا ریسورسز, ہمیں اتنا لمبا ڈنڈا بھجوا دیا گیا ہے بیوروکریسی کا اور پولیس کا. بھائی ہم نے پولیس تو نہیں مانگی تھی, پولیس تو ہمارے پاس ویسے بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, جو لوگ مسائل کے حل کے لیے لاہور آتے ہیں, صادقآباد سے آتے ہیں, اے جی آفس لاہور میں, مجھے ہمارا مسئلہ صرف گریڈ 22 آفیسر کے نیچے بھی تو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے سینئر حکام ہوں گے نا دورانی صاحب. بالکل ہوں گے جناب, وہ اس کی کہانی الگ سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پنجاب کا 50% ایریا ہوں, 48%, میں 33% پاپولیشن ہوں, مجھے ریسورسز جو ہیں وہ ملتے ہیں 2%, 3% آف دا پنجاب. میں ان ریسورسز پہ راضی نہیں ہوں, میرے پاس ان ریسورسز کو تقسیم کرنے کا اختیار نہیں ہے. کل لودھرا کے لیے ماشاءاللہ بری نواز شاہت آئی ہیں, کل تو اتنی بڑی پیکج کا اعلان ہوا. ہاں, وہ ہمارے قسمت کا ہر پیکج جو ہے وہ الیکشن کے آخری سال میں اناؤنس ہوتا ہے, اور اس کی مدت ہوتی ہے اگلے بجٹ تک, اور اگلے بجٹ میں واپس ہو جاتے ہیں. ہمارے تو سکولوں کی ہماری سکولوں کی دیواریں جو ہیں نا
ان کے پیسے بھی جو ہے وہ میرے ہی، میں بھی اس پہ سفر کرتا ہوں، میری نہر کی سڑک پہ لگ جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہماری نوکریوں میں بہاولپور کی یہ نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ بہاولپور، آپ اکیلے بہاولپور کی بات کر رہے ہیں، میں جنوبی پنجاب، بہاولپور، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نقطہ جو آپ نوکریوں والا کہہ رہے ہیں، اگر آپ جیسے حکومت میں تھے یا دوسرے لوگ اب حکومت میں ہیں، پیرزادہ صاحب بھی منسٹر ہیں، بوسن صاحب بھی منسٹر ہیں، آدھے وزیر بلیغ الرحمان صاحب ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، اگر سروسز میں سی ایس ایس میں کوٹا علیحدہ کر دیا جائے، آج گریڈ 22 کا افسر گیا، اس کے نیچے عملہ جائے گا، سروسز کا کوٹا علیحدہ کر دیا جائے۔ پچھلے 8 سال سے پنجاب کا 67% بجٹ جو ہے وہ ایک شہر پہ لگ رہا ہے۔ آپ لاہور کی بات کریں گے؟ لگ رہا ہے 0.8% ایریا پہ 67% بجٹ لگ رہا ہے۔ اب آپ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا خرچہ میرے پہ ڈال دیا، پولیس کی مزید نفری کا خرچہ میرے پہ ڈال دیا، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مسئلے حل ہوں گے، اور میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو سمری چیف منسٹر نے اپروو کرنی ہے وہ بہاولپور میں، ملتان میں کیسے حل ہوگی؟ جس کی اپروول چیف سیکرٹری نے دینی ہے وہ بہاولپور، مطلب یہ ہے کہ وہ روزے بخشوانے گئے تھے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ یہ فرمائیے، کیا صرف یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے کہ ایک گریڈ 22 کا افسر بھیج دیا، یا پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ کیا میاں شہباز شریف اس پولیٹیکل مسئلے کو بھی بیوروکریٹک سولوشن سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی ایک محرومی کے مسئلے کو وہ مزید محرومی کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، ایک ظلم کے مسئلے کے جواب میں وہ مزید ظلم بھیج رہے ہیں۔ ایک دیکھو، مانگ وسائل رہے ہیں، صرف وسائل نہیں مانگ رہے، وسائل کو خرچ کرنے کا اختیار بھی مانگ رہے ہیں۔ اصل پاور کا مسئلہ، پاور کا مسئلہ، اختیار کا مسئلہ، عوام کے اختیار، اپنے فیصلوں کا مسئلہ، اپنے فیصلوں کا مسئلہ ہے، اپنے علاقے کی۔ دیکھیں ہمارا سرائی کی وسیب ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں 43 سیٹیں ہیں، ہم نے آپس میں میوچلی فیصلہ کیا جی ہم 2 صوبے لیں گے، ہمارا اس پہ ایک کنسنسس ہو گیا، پوری اسمبلی نے اس کو سپورٹ کر دیا۔ ہم اس کا نام کوئی بھی رکھیں، ہم جنوبی پنجاب رکھیں، ہم سرائیکی صوبہ رکھیں، ہم بہاولپور صوبہ رکھیں، وہ ہماری مرضی ہے نا۔ پاکستان کا مفاد اس میں ہے، پاکستان کی ترقی اس میں ہے کہ پنجاب کا مفاد اس میں ہے کہ پنجاب کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں بلا وجہ۔ پنجاب نے کیا کیا ہے؟ پورے پنجاب نے پورے پاکستان کی ہمیشہ خدمت ہی کی ہے نا۔ انگلیاں اٹھتی ہیں، سائز بڑا ہے، اور یہ سائز بڑا کس نے کیا تھا؟ یحییٰ خان نے۔ یہ شہباز صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہوا ہے کہ یہ ظلم جو ہے یہ ایک ظالم ڈکٹیٹر کر گیا تھا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یحییٰ خان۔ چلے میاں شہباز شریف بھی ادھر ہی ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میاں شہباز شریف بھی ادھر ہیں۔ اسی گفتگو کو ناظرین ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، سپاٹ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے یہ تقریریں کی، رانا ثناء اللہ نے وہ قرارداد کو سپورٹ کیا جب وہ منسٹر تھے پنجاب اسمبلی میں، پوری اسمبلی نے یونانیمسلی پاس کی، لیکن اب اگر ریپرزنٹیشن آن دا گراؤنڈ دیکھی جائے، فار ایگزامپل چودھری جعفر اقبال فیملی ہے، رحیم یار خان سے ہیں، ان کی بیٹی ایم این اے ہے، ان کی بھتیجی ایم این اے ہے، ان کے اور جو 1-2 بھانجے بھتیجے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں ہیں، چودھری سعود مجید صاحب ادھر سے ہیں، اس کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب کیو لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ادھر سے ہیں، بلیغ الرحمان صاحب کا میں نے بتا دیا بہاولپور سے ہیں، ریاض پیرزادہ صاحب بہاولپور سے ہیں، اور چودھری منیر صاحب بڑی بڑی جگہ پر رشتہ داریاں بھی ہیں، میں تو ڈیئر نہیں کر سکتا، یعنی وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ نہیں کہتے، صرف آپ کہہ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں نے کہا الیکشن سے پہلے، تقریریں کی، میرے پاس موجود ہیں، میں شہباز صاحب کی تقریر تو برسبیل تذکرہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کی پارٹی نے کہا، مجھے ڈاکٹر وسیم صاحب جماعت اسلامی کے ایم پی ہیں بہاولپور سے، انہوں نے ایک دن گلہ کیا، انہوں نے کہا میں پوری پنجاب اسمبلی میں اکیلا بولتا ہوں، ایک بندہ ہمارے علاقے کا جو ہے وہ بہاولپور صوبے کے لیے نہیں بولتا۔ مطلب یہ ہے کہ اب بات اتنی سی ہے، ہم نے کہا کہ ہمیں آپ صوبہ دیں، فوجی عدالتیں یہاں بن رہی تھیں، انہوں نے، شہباز صاحب نے ہمیں ایک اور سرخ فیتے سے پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا، انتظامیہ اور پولیس کے۔ یہ انتظامی سرخ فیتے جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ اگلی بات میں آپ کروں آپ کو، یہ نمائندے بولیں،
ورنہ ان کے نصیب سو جائیں گے میں اگلے یہی انتخابات میں۔ گزارش میری کر رہا بات ہوں، سنیں۔ جو نمائندے ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اگر وہ خاموش ہیں، فارن آرگیومنٹ اگر وہ خاموش ہیں، مثلا ڈی جی خان والے لغاری صاحبان خاموش ہیں، اس معاملے پہ نہیں بول رہے، امجد کھوسا صاحب ہیں نہیں بول رہے اس پہ، ثقلین بخاری صاحب ہیں نہیں بول رہے اس پہ، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈوگر صاحب ہیں ملتان والے، رانا قاسم نون ہیں نہیں بول رہے، رضا حیات صاحب ہیں وہ نہیں بول رہے، میں کتنوں کے نام لوں؟ اگر وہ نہیں بول رہے اٹ مینز کہ لوگ نہیں بول رہے نا، جو الیکٹڈ ہیں وہ نہیں بول رہے تو لوگ نہیں بول رہے۔ الیکٹڈ نہیں بول رہے، الیکٹڈ جو ہے پورے ملک کو جو لوٹ گئے ہیں، عوام لوٹ رہے ہیں۔ پورے ملک کی جو جمہوریت ہے اس کو ایک مذاق بنا دیا ہے، یہ عوام بنا رہے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ میں یہ بات آج وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے تمام قابل، اب پہلے میں بہاولپور والوں کو کہا کرتا تھا، اب میں ملتان اور ڈی جی خان والوں کو بھی کہوں گا، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے چلیں گے۔ ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور اپنے اس حق کے لیے اکٹھا چلے گا۔ اور اب بات سنیں میری، اگر یہ نمائندے نہیں بولیں گے اب، تو ان کے نصیب سو جائیں گے اپنے علاقوں میں۔ دیکھیں ایک حد تک ہمیں تو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تو وہاں کا کبھی بینیفیشری بھی نہیں ہوں، میں نے تو اس علاقے سے کچھ لیا ہی نہیں ہے، لیکن اب جو پہلے میں نے آگاہی کی تحریک چلائی تھی، اب میں سیاسی تحریک چلاؤں گا، اور وہ سیاسی تحریک جو ہے وہ ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک۔ وہ کیسے چلائیں گے؟ میں پھر کہوں گا الیکٹڈ لوگ تو یہ ہیں نا، لوگوں نے ووٹ ان کو دیا، اسمبلیوں میں بھیجا، میں ان لوگوں کو کھڑا کروں گا جو ان کی الیکٹیبلٹی کو چیلنج کریں گے۔ سو ایک سٹرگل ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ جی میں سٹرگل کر رہا ہوں، اور میں ایسی سٹرگل کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے 3 سال کے عرصے کے اندر جو تھی، میں نے پنجاب اسمبلی سے متفقہ قرارداد کروائی تھی، بعد میں لوگ بک گئے، رائٹ لیفٹ ہو گئے، ان کی میں کچھ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ آج اگر میں تحریک شروع کروں گا، میں ان کے در و دیوار ہلا دوں گا، اور ان کی نسلیں یاد کریں گی کہ اپنے عوام کے ساتھ وعدے کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کرنا، ان کو کچھ نہ دلانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور میرے پہ تو مجبوری تھی کہ ملک کے حالات اس قسم کے تھے اس دوران کہ کوئی بھی بات کرو تو وہ فوج کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی، اس لیے میں خاموش رہا ہوں۔ لیکن اب جو کچھ اگلی بات، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، آگے بھی حالات ایسے آ رہے ہیں، یعنی پاناما کا فیصلہ پتہ نہیں کب آئے گا، کیسا آئے گا، لیکن جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی انکانشیسلی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ کی کیا آبزرویشن؟ دیکھیں جی، میرا تو خیال میں جمہوری ملک میں جمہوری طریقے سے ہی غیر جمہوری قیادتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، خاندانی آمریتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی فوجی آ کے یہ ختم کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ سارے تجربات کیے ہوئے ہیں، اسی لیے میں اتنا عرصہ خاموش بیٹھا رہا ہوں۔ پولیٹیکل پروسیس چلے، پولیٹیکل پروسیس چلے، جمہوری عمل آگے بڑھے، اکاؤنٹیبلٹی عوام کے دربار میں ہو، اور اس دفعہ کی میں آپ کو آج بھی ایجنڈا بھی بتا دوں، اب جو تحریک چلے گی وہ پاکستان کے نام پہ چلے گی۔ وہ کون چلائے گا تحریک؟ پاکستان کے عوام چلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف چلائے گی کیا؟ دیکھیں جی، میں اب باتیں جو اس وقت کروں گا نا، میں اتنی کروں گا جتنی میں کر سکتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھ کے بھی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو کچھ، جتنی بدنامی، جتنی بے عزتی پوری دنیا میں ہماری ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اس ملک کے عوام کچھ کر نہیں سکتے، اس ملک کے عوام تو دنیا کا ہر ریکارڈ توڑتے ہیں، اور اس ملک کے حکمران جو ہے وہ صرف ایک ریکارڈ توڑتے ہیں۔ نہیں، اچھا ہوا 126 جو ہے وہ ادھر دن چلتا رہا معاملہ عدالت میں، 2 بینچ بنے، آپ پاناما کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، 2 بینچ بنے، پہلا چیف جسٹس پھر ریٹائر ہوئے، وہ ٹوٹا، جمالی صاحب وہ ختم ہوا، پھر نئے چیف جسٹس خود نہیں بیٹھے، انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا۔ یہ بدنامی کہاں کی ہے؟ ایک جوڈیشل پروسیس چلا ہے، ہیرنگ ہوئی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے، 26,000 کاغذات جمع ہوئے، یہ تو اچھی بات ہے کہ عدالت، ملک کی عدالت عظمی، وہ اس کیس کو دیکھا ہے اس نے۔ پاناما کا ایشو قانونی ایشو ہے، یہ اخلاقی ایشو ہے،
یہ سیاسی ایشو ہے, یہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے, یہ پرسیپشنز کا ایشو ہے. پوری دنیا کے اندر آپ ہر اپنا گن جو ہے وہ جا کے عدالت میں ڈال آتے ہیں. ہاں میاں صاحب کی خواہش ضرور تھی کہ عدالت میں جائے, ہم بھی اس کو عدالت میں لے گئے. میاں صاحب تھوڑے پٹیشنر تھے, پٹیشنر تو اور تھے. دیکھیں جی, میاں صاحب کی کہاں خواہش تھی صاحب درانی نے صاحب؟ پہلے دن کمیشن بنایا تھا اور عدالت میں بھیجنے کی بات کی تھی. لیکن پٹیشنر تو اور گئے. بات تو وہ گئے, میں انہی کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. بادشاہ اس وقت ننگا ہے, کپڑے نہیں ہیں, عوام کی نظریں صاف ہیں. عدالت کو تو شاید وہی نظر آئے جو قانون دکھائے, یا اگر اس سے زیادہ نظر آ جائے تو عوام کی نظروں میں بھی اس کی حیثیت مختلف ہو جائے گی. لیکن بادشاہ کی کیفیت اس وقت وہی ہے وہ جو ایک کہانی. چلیں, بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب. ناظرین, سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب ہمارے پروگرام میں شریک تھے. ظاہر ہے ان کی باتیں سیلف ایکسپلیسٹ تھیں, مجھے کچھ تجزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.